अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उसने गोथों के जर्नैल से कहा, अपने गोथ जांबाजों से कह दो कि मैं फतह का सेहरा तुम्हारे सर बांधना चाहता हूँ। मेरी कौम के दस्तों ने मुझे बहुत शर्मसार किया है। ये वही जर्नैल था जिसे मेरीना ने कायल करने की कोशिश की थी कि वो ऐन लड़ाई के दौरान गोथों के दस्तों को साथ लेकर मुसलमानों से जा मिले, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मेरीना ने उसे एक लड़की की झलक दिखाकर कहा था कि ये है तो शहंशाह के लिए, लेकिन मौका पैदा करके उस जर्नैल के पास आ जाया करेगी। मेरीना ने इस लड़की को एक सफूफ दिया था जो लड़की ने लड़ाई के दौरान रात को इस जर्नैल को पिलाना था, लेकिन यहूदी साहिर ने उस लड़की को कुर्बानी के लिए मांग लिया और मेरीना की स्कीम धरी की धरी रह गई। दरियाए कादलियत की जंग के तीसरे दिन गोथों के दस्ते मुसलमानों पर हमले के लिए आए। उनमें घुड़सवार दस्ता भी था, उनके पीछे दूसरे प्यादा सवार और दस्ते थे। उनके दरमियान रेड्रिक था। उसका सेरंगा झंडा बुलंद था। वो अपने सफेद घोड़े ओरेलिया पर सवार था और उसके इर्द गिर्द उसके घुड़सवार मुहाफिज थे। तारिक बिन ज़ियाद ने उसका परचम देखा तो घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने दस्तों के आगे चला गया। उसके मुहाफिज उसके पीछे गए, लेकिन उसने मुहाफिजों को पीछे भेज दिया और अपने सालार मुगीसुर रूमी को बुलाया। उसके कान में कुछ कहा। मुगीसुर रूमी उंदलुस की जबान बोलता और समझता था। वो तारिक बिन ज़ियाद की बात सुनकर आगे चला गया। हम शहंशाह उंदलुस को खुशामदीद कहते हैं, मुगीसुर रूमी ने ऐलान किया। हमारे सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद कहते हैं कि शहंशाह रेड्रिक अगर लड़ने के इरादे से आए हैं तो मेरी तरह मुहाफिजों के हिफाजती हिसार से निकलकर सामने आए। अगर तुम में कोई मुझ जैसा बादशाह होता तो मैं आगे आता, रेड्रिक ने ऐलान कराया। लुटेरों के सरदारों के सामने जाना शहंशाह की तौहीन है। अपने बादशाह को साथ लाना था। हम तुम्हें अपने बादशाह के पास जल्दी पहुंचा देंगे, तारिक बिन ज़ियाद ने ऐलान कराया। हमारा बादशाह अल्लाह है, हम किसी इंसान को बादशाह नहीं बनाया करते। हम यही पैगाम लेकर आए हैं कि सबका बादशाह अल्लाह है और हम तुम्हारी बादशाही को हमेशा के लिए खत्म करने आए हैं। आगे बढ़ो, रेड्रिक ने हुक्म दिया और गोथ जर्नैल का नाम लेकर कहा, इनकी जबानें बंद कर दो। गोथ जर्नैल ने नारा लगाने के अंदाज से कहा, अल्लाह बोल दो अहले गोथ, और उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। एक सवार उसके पीछे से घोड़ा दौड़ाता आया और अपने उस जर्नैल के करीब आकर बर्छी उसकी पीठ में उतार दी। जर्नैल सीधा हुआ। सवार ने बर्छी उसकी पीठ से निकालकर एक बार फिर बर्छी मारी जो उसके पहलू में उतर गई। वो घोड़े से गिर पड़ा। गोद दस्तों ने तलवारें न्यामों में डाल ली और मुसलमानों की तरफ दौड़ पड़े। उनमें प्यादे भी थे, घुड़सवार भी। वो शोर गुल बपा करते आ रहे थे। तारिक बिन ज़ियाद को तो मालूम था कि गोथ और यहूदी उसके पास आ जाएंगे, लेकिन तारिक की फौज हैरान थी कि यह कैसा हमला है कि हमला करने वालों ने तलवारें न्यामों में डाल रखी हैं। इनका इस्तकबाल करो, तारिक ने अपनी फौज के लिए ऐलान कराया। ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये अब तुम्हारे साथी हैं। ये क्या? उधर रेड्रिक घबराहट और हैरत के आलम में पूछ रहा था, ये कहां जा रहे हैं? उन्होंने अपने जर्नैल को कत्ल कर दिया है। उसे जवाब देने वाला कोई ना था। ये ओपास और मेरीना की खुफिया कार्रवाई थी जो कामयाब रही। गोथों की तादाद के मामले में मौर्रिखों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज ने तादाद 20,000 लिखी है और कुछ 25,000 लिखते हैं। एक ने 15 और 20,000 के दरमियान लिखी है। रेड्रिक के इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि गोथों ने क्या किया है। उसे इस तरफ से जवाब मिला, हम अपने बादशाह वटेजा का इंतकाम लेंगे। एक गोथ ने आगे जाकर बुलंद आवाज से कहा, उंदलुस की बादशाही गोथ कौम का विरसा है। रेड्रिक, तुमने गोथों की बादशाही का खात्मा किया और तख्तनशीन हो गए थे। देखा हम अपना वर्सा किस तरह वापस लेते हैं। उस रोज लड़े बगैर जंग का पांसा ही पलट गया। अगले दिनों में रेड्रिक ने पुरजोश हमले कराए, लेकिन हर हमला पसपाई की सूरत इख्तियार कर जाता। मुसलमानों की तादाद में एक ही बार 20,000 का इजाफा हो गया था। ये तादाद बराए नाम नहीं थी, बल्कि इस तादाद में इंतकाम का जज्बा था, और इस जज्बे की तस्कीन के लिए इन गोथों को और इन यहूदियों को जो मुसलमानों से आमिले थे, मुसलमानों की हिमायत हासिल हो गई थी, और मुसलमान भी ऐसे जंगजू और जांबाज के एक 10-10 का मुकाबला करते थे। तारिक बिन ज़ियाद को जब इतनी ज्यादा फौज मिल गई तो उसने अपने जंगी हरबों में एक और जंगी हरब आजमाया कि गोथों में से एक को जर्नैल बना दिया। उनका पहला जर्नैल मारा गया था। कौन कह सकता है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सही नहीं हो सकती? तारिक ने अपने सालारों से कहा, अल्लाह जब करम करने पर आता है तो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि उसके बंदों की हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पूरी करनी थी और यह मौजज़ा हो गया। अपने हर अस्करी से कह दो कि वो अल्लाह के हुजूर सर झुकाए रखे और दिल में अल्लाह का ही नाम रखे। ये एक मौजज़ा था जिसका जिक्र हर मुअर्रिख ने तफसील से बयान किया है। उधर दरियाए गावलियत के किनारे एक खुशनुमा खैमे में, जिसके अंदर महल के एक कमरे का
دلنشی منظر بنا ہوا تھا۔ شاہ اندلس ریڈرک شدید بے چینی اور غصے کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ کبھی وہ بیٹھ جاتا اور اچانک گیند کی طرح اچھل کر کھڑا ہو جاتا اور خیمے کے اندر تیز تیز ٹہلنے لگتا۔ کبھی تپائی پر زور سے گھونسا مارتا، کبھی اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کا مکہ مارتا۔ اس کے 2 جرنیل خیمے سے باہر ڈرے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ آخر وہ بوڑھا جرنیل خیمے میں آ گیا جس کا ریڈرک بہت احترام کرتا تھا۔ شہنشاہ معظم کو اس طرح دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، جرنیل نے کہا۔ گوت دھوکہ دے گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم ان گوتھوں کی نسل ختم کر دیں گے۔ نسل ہماری ختم ہو رہی ہے۔ ریڈرک نے بڑی زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور گرج کر بولا، تم اس قابل ہوتے جو کہہ رہے ہو تو یہ لڑائی پہلے دن ختم ہو جاتی۔ تم نے اس دشمن کا کیا بگاڑ لیا ہے جو تعداد کے لحاظ سے ہمارے سامنے اس طرح ہے جیسے آدمی کے پاؤں تلے چیونٹیاں ہوں، لیکن یہ چونٹیاں ہمارے وجود پر چڑھائی ہیں۔ دشمن کمزور ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جرنیل نے نظروں سے دور ہونے کی بجائے پیالے میں شراب ڈالی۔ ہم شہنشاہ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، جرنیل نے پیالہ ریڈرک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ لیں اور اپنے آپ پر قابو پائیں۔ ریڈرک نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑوں کو ٹھڈا مارنے لگا۔ تم میرے ہوش و حواس گم کرنا چاہتے ہو، ریڈرک نے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ میں اتنی بڑی حقیقت کو بھول جاؤں؟ جرنیل خیمے سے نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے خیمے میں ایک نوجوان لڑکی تھی جو ریڈرک کو بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ جرنیل اسے کچھ کہتا آ رہا تھا۔ ریڈرک کے قریب آ کر اس نے لڑکی کو خیمے میں داخل کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے لڑکی خیمے سے باہر آ پڑی۔ ریڈرک نے اسے بڑی زور سے دھکا دیا تھا۔ لڑکی اٹھی اور عورتوں کے خیموں کی طرف بھاگ گئی۔ ریڈرک نے بوڑھے جرنیل کو آواز دی۔ جرنیل دوڑتا اندر گیا۔ ریڈرک کچھ سکون میں تھا۔ معلوم ہوتا ہے وہ یہودی کاہن ناکام ہو گیا ہے، اس نے بوڑھے جرنیل سے مایوسی کے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک نوخیز لڑکی کی جان کی قربانی دینے سے مجھ پر برے شگون کا اثر ہوگا تو وہ زائل ہو جائے گا۔ میں نے اسے لڑکی دے دی تھی، اس نے لڑکی کی جان کی قربانی دے دی ہوگی، وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اس یہودی نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا ہوگا۔ میں ایک سوار کو تولیتا بھیج دیتا ہوں، بوڑھے جرنیل نے کہا۔ وہ معلوم کر کے آ جائے گا۔ کب پہنچے گا، کب آئے گا؟ ریڈرک نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شکست خوردگی کی جھلک نمایاں تھی۔ مجھے ہرقل کا برج نہیں کھلوانا چاہیے تھا۔ اس برج کی رکھوالی کرنے والے دونوں راہبوں نے مجھے روکا تھا۔ تم میرے ساتھ تھے، تم نے بھی سمجھایا اور مجھے منع کیا تھا۔ اس وہم کو دل سے نکال دیں شہنشاہ، جرنیل نے کہا۔ کیسے نکال دوں؟ ریڈرک نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے لڑائی کا جو منظر برج کے اندر دیکھا تھا وہ یہاں ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے وہی نعرے سن رہے ہیں اور اپنی فوج کی ویسی ہی پسپائی دیکھنے میں آئی ہے۔ میں نے برج کے لڑائی کے منظر میں اپنے آپ کو دیکھا تھا، پھر میں نے اپنے گھوڑے میرے بغیر بھاگتے دوڑتے دیکھا تھا، اور وہ لڑکی پھر میرے خوابوں میں آنے لگی ہے جسے میں نے پمپلونا میں قتل کیا تھا۔ مورخ لین پول اندلس کے دور کے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ریڈرک پر یہ دونوں برج اور لڑکی آسیب کی طرح سوار ہو گئے تھے۔ یہودی ساحر جس نے اسے اس آسیب سے نجات دلانی تھی میرینا کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ 20-22 ہزار گوت اس کا ساتھ نہ صرف چھوڑ گئے تھے بلکہ اس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے پاس نفری پھر بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اندلسی فوج حوصلہ ہار بیٹھی تھی۔ میدان جنگ پر طارق بن زیاد چھایا ہوا تھا۔ جنگ کا 8واں دن طلوع ہوا۔ ریڈرک نے اپنی تمام فوج کو میدان میں نہایت اچھی ترتیب میں کھڑا کیا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا۔ گھوڑا اپنی فوج کی صفوں کے آگے دوڑتا، روکتا اور اعلان کرتا کہ آج کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانا ہے۔ اگر آج تم نے دشمن کو شکست دے دی تو اتنا انعام دوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی شہنشاہ ریڈرک کو یاد کیا کریں گی۔ اے قوم گوت، طارق بن زیاد اپنی فوج سے مخاطب تھا، تم آج شکست کھا گئے تو اندلس میں تمہاری نسل ختم کر دی جائے گی۔ تمہاری کسی عورت اور کسی بچے کو ریڈرک زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اور اے قوم بربر، کیا تم نے کبھی کسی سے شکست کھائی تھی؟ اگر اب شکست کھا بیٹھے تو کہاں جاؤ گے؟ تم پہلی بار کسی دوسرے ملک میں آئے ہو۔ عربی مسلمان کئی دوسرے ملکوں کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں۔ کیا تم اپنے عربی بھائیوں سے کہلوانا پسند کرو گے کہ بربر کسی دوسرے ملک میں جانے کے قابل ہی نہیں تھے؟ نہیں طارق، نہیں۔ بربروں کے لشکر سے ہزاروں آوازیں بلند ہوئیں۔ ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ رہیں گے، حملہ آوروں کے نعروں سے نہ ڈرو، ریڈرک اپنی فوج سے کہہ رہا تھا۔ یہ کسی بادشاہ کی فوج نہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ اے اہل اسلام، اے اہل اسلام، اے اہل اسلام، طارق اپنے لشکر کو للکار رہا تھا۔ فتح تمہاری ہے، تم دشمن پر دہشت بن کر چھا چکے ہو۔
اور مت بھولو کہ یہ ہزاروں گوتھ اپنے ظالم اور گنہگار بادشاہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس بستی کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو، ان کی مدد کو پہنچو۔ اپنے ان گوتھ بھائیوں کو اس ظالم بادشاہ سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ ہم جانیں قربان کر دیں گے طارق، بربروں کے لشکر سے آوازیں اٹھیں۔ ہم جان قربان کر دیں گے۔ ریڈرک نے حملے کا حکم دیا۔ اس کے سوار دستے سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آئے۔ طارق نے اپنے سوار دستوں کو ہی آگے رکھا ہوا تھا۔ جب دشمن کے سوار کچھ دور ہی تھے تو طارق کے سوار دستوں کے پیچھے سے پیادے سواروں کی صف سے آگے ہو گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے اندلسی سواروں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ یہ بڑی تیز تیر اندازی تھی۔ بربروں کی کمانیں بہت سخت تھیں، ان سے نکلے ہوئے تیر تیز جاتے اور عام کمانوں کی نسبت دور جاتے تھے۔ اندلسی سوار گرنے لگے۔ گھوڑوں کی رفتار کم نہ ہوئی۔ جب وہ قریب آئے تو تیر انداز بڑی تیزی سے اپنے سوار دستے کے پیچھے چلے گئے۔ مسلمان سوار تیار تھے۔ دونوں کے سواروں کا شدید تصادم ہوا۔ جب سوار آپس میں گڈ مڈ ہو گئے تو طارق بن زیاد کے حکم پر ایک طرف سے گوت سواروں کا دستہ نکلا اور اس نے پہلو سے اندلسی سواروں پر حلہ بول دیا۔ ریڈرک اب تماشا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے پیادہ دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اب طارق بن زیاد اپنی مخصوص چالیں چلنے لگا۔ اس نے گوتوں کو آمنے سامنے کی لڑائی لڑتے رہنے کے لیے کہا اور مسلمان دستوں کو دائیں اور بائیں بھیج دیا۔ ایک طرف مغیث الرومی اور دوسری طرف ابو ذروہ طریف گیا۔ وہ دور کا چکر کاٹ کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ریڈرک اپنے دستے لڑائی میں جھونکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے دریا تھا۔ مغیث الرومی اور ابو ذروہ طریف نے دونوں طرف سے ان دستوں پر بہت ہی تیز حملہ کرایا جو ابھی ریڈرک کے پاس تھے۔ یہ دونوں پہلوؤں پر حملہ تھا جو ایسا غیر متوقع تھا کہ اندلسی بری طرح گھبرا گئے۔ ریڈرک بھی سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کے دستے سنبھل کر مقابلے میں آنے کی بجائے ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ایک دوسرے میں سکڑنے اور سمٹنے لگے۔ ان کی یہ پوزیشن ایسی تھی جیسے شکاری کو پرکٹی اور آرام سے بیٹھی ہوئی بطخیں مل جائیں۔ مجاہدین نے ان میں سے اس کو زندہ چھوڑا جس نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور وہ بیٹھ گیا یا سجدے میں گر پڑا۔ ان میں سے 2 سالاروں نے ان اندلسیوں سے فارغ ہو کر ریڈرک کے ان دستوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا جو گوتھوں کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی میں الجھے ہوئے تھے۔ ایسے عقبی حملے سے ان کا سنبھلنا اور سنبھل کر مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ ان اندلسیوں میں سے بھی بے شمار کٹ مرے اور وہی بچے جنہوں نے قید قبول کر لی۔ تاریخ لکھنے والوں نے، جن میں جنگی مبصر خاص طور پر قابل ذکر ہیں، یہ لکھا ہے کہ جنگ قادلیت تاریخ کی چند ایک بڑی جنگوں میں سے ایک ہے جس میں عسکری شجاعت کے مظاہرے بھی ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے جو جنگی چالیں چلی گئیں وہ کم ہی جنگوں میں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اس گمسان کی لڑائی میں جہاں ہر شخص کٹ رہا تھا یا کاٹ رہا تھا، ایک آدمی تلوار ہاتھ میں لیے قیامت کے دن کے منظر میں یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ لڑ نہیں رہا تھا۔ یہ گورا چٹا جوان دریائے گادلیہ تک چلا گیا اور وہ عورتوں کے خیموں تک بھی گیا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اسے وہ نہیں مل رہا جس کی تلاش میں وہ مارا مارا اور دشمن سے بچتا بچاتا پھر رہا ہے۔ وہ ہنری تھا جس نے فلورینڈا سے وعدہ کیا تھا کہ ریڈرک کا سر اس کے قدموں میں رکھے گا۔ وہ ریڈرک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ریڈرک کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جھنڈا بہت دیر پہلے گر چکا تھا۔ اندلسیوں کے دل چھوڑ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا شاہی پرچم گر پڑا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ پکڑا گیا ہے یا مارا گیا ہے۔ ہنری نے دریا کے کنارے ریڈرک کا سفید گھوڑا کھڑا دیکھا، لیکن اس گھوڑے پر ریڈرک سوار نہیں تھا۔ گھوڑے کے پاس ایک تلوار پڑی تھی جس کے دستے میں بیش قیمت ہیرے اور پتھر جڑے ہوئے تھے۔ یہ یقیناً ریڈرک کی تلوار تھی۔ عجیب چیز یہ دیکھی گئی کہ ریڈرک کے جوتے بھی تلوار کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ ہنری عورتوں کے خیمے میں چلا گیا۔ وہاں ریڈرک کے حرم کی عورتیں ڈری اور سہمی ہوئی موجود تھیں۔ ہنری نے انہیں ڈرا دمکا کر ریڈرک کے متعلق پوچھا۔ ہر عورت نے یہی کہا کہ اسے کچھ پتا نہیں۔ ہنری دوڑتا گیا، ریڈرک کی تلوار اٹھائی اور اس کے جوتے اٹھائے اور اس کے محبوب گھوڑے اوریلیا پر سوار ہوا۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بڑی بلند آواز سے کہا، ریڈرک مارا گیا ہے، ریڈرک مارا گیا ہے۔ یہ نعرے لگاتا ہوا طارق بن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ اسے ریڈرک کا یہ گھوڑا، تلوار اور جوتے کہاں سے ملے ہیں۔ 8 دنوں کی جنگ ختم ہو گئی۔ لین پول لکھتا ہے کہ اس 8 دنوں کی جنگ نے مسلمانوں کو 800 سال کے لیے اندلس کی حکمرانی دے دی، لیکن چند اور لڑائیاں بھی انہیں لڑنی پڑیں۔ لیکن فیصلہ کن جنگ یہی تھی جو جنگ گادلیت کے نام سے مشہور ہے۔ تمام مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ ریڈرک کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کا سفید گھوڑا، تلوار اور جوتے دریا کے کنارے سے ملے تھے۔ بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس نے دریا میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی۔
زیادہ تر نے یہی لکھا ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش میں دریا تیر کر پار کر رہا تھا، لیکن دریا کی تندی اور تیزی نے اسے دوسرے کنارے تک پہنچنے نہ دیا۔ مورخوں نے یہ خاص طور پر لکھا ہے کہ اندلس کے عیسائیوں میں یہ بات ایک عقیدے کے طور پر پھیل گئی کہ ریڈرک مرا نہیں بلکہ وہ بدلے ہوئے روپ میں عیسائیت کا مبلغ اور محافظ بن کر واپس آئے گا۔ یہ عقیدہ بڑی لمبی مدت تک اندلس کے لوگوں میں مشہور رہا۔ اس دور کی جو دستاویزات تاریخ نویسوں کو ملی ہیں اور جن میں سے کچھ عجائب خانوں میں بھی رکھی ہیں، ایک اور بات سناتی ہیں، وہ یہ کہ ریڈرک دریا میں ڈوب کر نہیں مرا تھا بلکہ وہ ایک جزیرے میں چلا گیا تھا جہاں سانپوں کی بہتات تھی۔ ہر روز ایک سانپ ریڈرک کو ڈستا تھا لیکن ریڈرک مرتا نہیں تھا۔ خدا نے اسے گناہوں کی سزا دینے کے لیے خاصی لمبی عمر دی اور سانپ اسے ڈستے رہے، اور جب وہ مر گیا تو اس کا مردہ جسم سانپوں کی خوراک بنا۔ یہ روایت لکھنے والے تمام مورخ عیسائی ہیں۔ اس جنگ میں اندلس کی فوج کے 50,000 آدمی ہلاک ہوئے، جن میں نامی گرامی جرنیل بھی تھے اور اندلس کے نواب اور امراء بھی۔ ریڈرک کی اس فوج کے 30,000 سپاہی اور چھوٹے بڑے عہدیدار جنگی قیدی بنے۔ تاریخ کے مطابق ریڈرک کی فوج اپنے ساتھ بڑے لمبے لمبے رسے اس مقصد کے لیے لائی تھی کہ مسلمان جنگی قیدیوں کو باندھ کر لایا جائے گا، لیکن مسلمانوں نے انہی رسوں سے ریڈرک کے 30,000 فوجی باندھ لیے اور انہیں پیچھے بھیج دیا۔ ریڈرک کی شکست خوردہ فوج کے 30,000 جنگی قیدیوں کو اکٹھا کر کے باندھنے سے پہلے کا منظر ایک عجیب منظر تھا۔ وادی لکا کی پہاڑیوں سے لے کر دریائے گادلیہ تک کا وسیع اور عریض میدان حشر بنا ہوا تھا۔ لاشوں کے انبار تھے جن کے لباس خون سے لال ہو گئے تھے۔ ہزاروں زخمی تڑپ رہے تھے، بعض اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، اٹھتے تھے اور گرتے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کراہنے کی آوازیں منظر کو اور زیادہ ہیبت ناک بنا رہی تھیں۔ سب سے زیادہ چیخو پکار تو ان اندلسی فوجیوں کی تھی جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ گھوڑوں اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد زمین سے اوپر اٹھ گئی اور وہ بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح اندلس کے دارالحکومت تولیتا تک اڑائی جا رہی تھی۔ ایک تاریخ دان سٹیفنز نے لکھا ہے، یہ حیرت ناک بات نہیں کہ مسلمان جرنیل طارق بربر ریڈرک کی شکست کے منظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تاریخ آج تک حیران ہے کہ 12,000 نے 1,00,000 کو کس طرح تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ اس وقت جب ریڈرک کی فرعونیت میدان جنگ میں خاک و خون میں تڑپ سسک اور کراہ رہی تھی، طارق بن زیاد گھوڑا دوڑاتا ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے فاتح مجاہدین اپنے زخمی اور شہید ساتھیوں کی لاشیں پورے احترام سے اٹھا رہے تھے۔ کچھ مجاہدین ان اندلسیوں کو پکڑ رہے تھے جو گھنی جھاڑیوں، اونچی گھاس اور درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے نیچے چھپ رہے تھے۔ انہیں شاید ڈر تھا کہ مسلمان انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ بعض بھاگ رہے تھے، ان کا اپنا بنایا ہوا کشتیوں کا پل صحیح سلامت موجود تھا۔ وہ خوفزدہ ہجوم کی صورت اس پل پر سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دھینگا مشتی کے انداز سے دھکے دے دے کر آگے جانے کے جتن کر رہے تھے۔ ان میں کچھ اپنے ساتھیوں کی دھکم پیل سے دریا میں گر رہے تھے۔ مطمئن اور مسرور وہی تھے جو ہتھیار ڈال کر مسلمانوں کی قید میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نہ جانے کس نے حکم دیا کہ کشتیوں کے پل سے جو اندلسی دریا پار کر رہے ہیں انہیں روکا جائے۔ بہت سے مسلمان تیر انداز دریا کے کنارے چلے گئے اور 3-4 جنگی قیدیوں سے اعلان کرانے لگے کہ سب واپس آ جائیں ورنہ ان پر تیر برسائے جائیں گے۔ سب کے پیچھے آ جانے کی بجائے آگے جانے کے لیے اور زیادہ دھکم پیل شروع کر دی۔ ادھر سے چند ایک تیر کمانوں سے نکلے اور کشتیوں کے پل پر چند ایک اندلسی گرے۔ اندلس کے ان فوجیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ پیچھے آنے لگے لیکن جو دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے تھے وہ نکل گئے۔ ان کی تعداد کچھ کم نہ تھی۔ طارق بن زیاد نے ایک طرف دیکھا، اس کے 2-3 مجاہد کم و بیش 20-25 جوان لڑکیوں کو اپنے آگے آگے ہانک کر لا رہے تھے۔ یہ ریڈرک کا حرم تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ طارق بلندی سے اتر آیا، لڑکیاں اس کے سامنے لائی گئیں۔ ان میں سے صرف ایک عورت ادھیڑ عمر تھی جو حرم کی نگران معلوم ہوتی تھی، باقی سب لڑکیاں نوجوان اور جوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ کیا ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں ابن زیاد، جولین نے کہا، یہ رعایا کے مختلف خاندانوں کی لڑکیاں ہیں۔ یہ شہنشاہ اندلس کے سکون اور عیش و آرام کا سامان تھا۔ وہ بادشاہی کیا جو اپنے ساتھ 20-25 داشتائیں نہ لائے؟ ان سے پوچھو، طارق نے کہا۔ ان میں سے کوئی ایسی ہے جو بادشاہ کے حرم میں خوش نہیں تھی؟ جب ان سے پوچھا گیا تو تقریباً سب نے کہا کہ انہیں زبردستی بادشاہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ ان میں عیسائی بھی تھیں لیکن زیادہ تعداد یہودی لڑکیوں کی تھی۔ بادشاہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی لڑکی نہیں دے سکے گی، حرم کی نگران عورت نے کہا۔ 4 راتوں سے شہنشاہ ریڈرک نے کسی کو اپنے خیمے میں نہیں بلایا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।